मातिम के मुखालिफ पे हजारा का अजाब, शेख मातिम के मुखालिफ पे हजारा का अजाब। ये सितमगर के चेहरे से हटा देता है नकाब, ये कभी तो गैरों से कभी अपनों से करता है कलाम। ये वो मातम है बाबा जी, ये वो मातम है जो सवालों के देता है जवाब। अरे लोग हमसे जब पूछते हैं कहाँ है शब्बीर, हाथ ये मातम का बताता है यहाँ है शब्बीर। नारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबील कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। बारक अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद व फुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह आमीन। हमारे तमाम के मरहूमीन व मुबारक मौला उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस हाज़िरी वाला मकसद है, जितना टाइम मिला उतना मैं इंशाअल्लाह इत्तिबा करूँगा। मैं आपके सामने सूरह रहमान की आयत करीमा तिलावत करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हर शय फना हो जाएगी जो भी ज़मीन पर है, बस बाकी रहेगा तेरे रब का चेहरा। जो ज़ुल जलाल भी है वल इकराम भी है, जलालत वाला है और करामतों वाला है। और अल्लाह की तुम कौन सी नेमत को झुठलाओ, यानी सिर्फ रब का चेहरा बाकी रहेगा, हर शय फना हो जाएगी। इसी को सामने रख के मैं हुआ कि छोटा सा मैं फिर भाई को रखूंगा। मौलाना मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम सलवात वाजिब हो जाती जब ये नाम कोई नाद नहीं, बस दुआ चाहिए। मौलाना मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है दरियाए दजला या दरियाए फुरात के किनारे। आपके असहाब भी आपके साथ तशरीफ फरमा और एक बुजुर्ग सफ़ेद रीश सफ़ेद बाल बिल्कुल नातवा कमज़ोर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, सलाम किया। सलाम करने के बाद मौला से हाथ जोड़ एक दरख्वास्त की, बड़ी तवज्जो चाहती। दरख्वास्त करने के बाद मौला का मुहिब है, अल्लाह पर इकरार करता है, अमीरुल मोमिनीन की विलायत का भी इकरार करता है और आइमा मासूमीन की इमामत को भी मानता है, लेकिन हाथ जोड़ के कहता है, मौला मुझे अपनी मार्फत करवा दे। बड़ी खास बात, मौला मुझे अपनी मारिफत करवा दे, क्योंकि इमाम की मार्फत पर ही इबादत का दायरा होता है। अगर इमाम की मार्फत नहीं है तो इबादत फजूल है। उसी दिन वाला जुमला चलो आपकी तमाज़त इमानी के सपोर्ट करने लगा। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब अशूर अपने असहाब ने जब तशरीफ लेकर आए तो उस वक्त सारे असहाब उठकर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए कहा बैठ जाओ। अब मौला ने फरमाया कि चले जाओ, कहा नहीं जाएंगे। दिया गुल किया, चले जाओ, नहीं गए। कहा कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, कहा मौला सुनी है। कहा मैंने कहा चले जाओ, तुम जाते क्यों नहीं? अब उन्होंने एक जुमला कहा, मौला मरना तो आखिर एक दिन है ही, और जो एक दिन मरना तो है। अगर आप छोड़ के चले भी गए तो आपके नाना ने अगर हमसे पूछ लिया कि हुसैन को तनहा छोड़ के क्यों आ गए हो, तो हमारे पास क्या जवाब होगा? हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, आपके नक्शे कदम को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। उस वक्त मौला ने फरमाया, आप ये जुमला देखता हूँ समझते कि नहीं समझते, बैठे कि नहीं बैठे, हाजिर है कि गैर हाजिर है। मौला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह फरमाता है कि नहीं खल्क किया मैंने किसी जिन्नो इंस को फकत अपनी ही इबादत के लिए, अपनी
اپنی ہی عبادت کے لیے، یعنی وہ کچھ نہیں چاہتا تم سے، وہ صرف اور صرف خالص تک اپنی عبادت چاہتا ہے. لیکن اللہ کی عبادت اتنی دیر تک ہو نہیں سکتی جب تک اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہ دیا جائے. نعرہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سدا خوش رکھے. اب مولا نے فرمایا کہ امتحان لے لیا نا، جب اس کے بعد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ اپنی عبادت کروانا چاہتا، اس نے خلقت کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، وہ چاہتا کہ میری ہی عبادت ہو. اب جب امام کو چھوڑ کر نہیں گئے، معرفت کے آخری زینے پر انہوں نے قدم رکھ لیا، جو پتہ نہیں کیا کیا تھے علیہ السلام نہیں ہو گئے. اب مولا نے فرمایا اٹھاؤ اپنے سر اور غور سے مجھے دیکھو اور میرا فرمان سنو. اتنی دیر تک اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی جب تک اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہ لیا جائے. تم وہ ہو جنہوں نے اپنے امام زمانہ کو پہچان لیا ہے. اب تم جو عمل کرو گے وہی اللہ کی عبادت ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جاگو تو اللہ کی عبادت، سو تو اللہ کی عبادت. یعنی اللہ کی عبادت کا جو کسوٹی ہے وہ ہے امام کی معرفت پر. وہ اس وقت امام زمانہ ہے تو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اللہ اپنا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کرتا. تو وہ ضعیف آدمی نے آ کر ہاتھ جوڑے اور آ کر کہا مولا مجھے اپنی معرفت کرا دے. مجھے مولا نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ کہا مولا معرفت چاہتا. کہا معرفت چاہتا. ضعیف آدمی ہے، ریس سفید ہے، بال سفید ہے اور بالکل ضعیف اور ناتواں ہے، چلنے سے بھی قاصر ہے. اب مولا نے اپنے اصحاب کو حکم دیا، دیکھتے نہیں ہیں یہ کیا کہہ رہا. مولا یہ کہہ رہا کہ اپنی معرفت کروا دے. کہا کہ اس کو معرفت چاہیے، ایسا کرو دو ادھر سے اٹھو، دو ادھر سے اٹھو، اس کے ہاتھ پکڑو، اس کی ٹانگیں پکڑو اور اس کو لے جا کے بیچ دریا میں پھینک کے آؤ. یار بیٹھے کے چلے گا. اس کو لے جا کر بیچ دریا میں پھینک کے آؤ. اب وہ بھی ہکا بکا رہے گا، میں نے معرفت مانگی تھی. یہ مولا نے کیسا حکم لگا دیا ہے. کہتے ہیں کہ دو بندے ادھر سے، دو بندے ادھر سے اس کو لے کر گئے بیچ دریا میں جہاں پر پانی بہت گہرا تھا. میں نے بہت شاہ کر دیا ہے، بہت پانی گہرا تھا. وہاں پر ڈولی بنا کر اتنی دور پھینکا. پھینکنے کے بعد واپس آ کے سوچنے لگ پڑے کہ ہم نے جہاں پر اس کو پھینکا ہے اب اللہ جانے اتنا ضعیف ہے، بال سفید ہے، اب واپس آتا ہے یا نہیں آتا. اب یہ سوچ ہی رہے تھے تو مولا نے فرمایا وہ دیکھو. جب دیکھا تھا جس کو پھینک کے آئے تھے وہ سدا آپ پر چلتا ہوا واپس آ رہا. اب یہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اب ہم نے پھینک دیا کیسے واپس آئے گا. وہ تو بالکل بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اس کو تیراکی بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. اگر آتی ہوگی تھوڑا سا تیرے گا، اس کے بعد تھک جائے گا، تھکنے کے بعد اس کو ہوتے ہیں کہ مر جائے گا. اب یہ پریشان تھے. مولا کے رازوں سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ یا مولا خود ہو سکتے ہیں یا اللہ ہو سکتا ہے. اب جیسے پھینک کے آئے سوچ میں پڑے. مولا نے فرمایا وہ دیکھو جس کو پھینک کے آئے تھے وہ دریا پر پیدل چلتا ہوا بڑا خوش آ رہا ہے اور آ کر کہتا ہے مولا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اپنی معرفت کروا دی. وجب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام تیرا باقی رہے گا. اب وہ آیا، آ کر کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا تو ہاتھ جوڑے مولا شکریہ. صحاب نے اب اشارے کیے یا تجھے معرفت حاصل ہو گئی ہے، بتا تو صحیح تیرے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا. کہا میں نہیں بتاؤں گا. تم ہی پھینکا تھا، تمہیں تو بالکل ہی جو ہے نہیں بتاؤں. اب وہ مولا کی طرف دیکھے، مولا اسے کہیں نہ بتا دے. اب مولا نے فرمایا اچھا یار یہ ضد کر رہے ہیں تو بتا ہی دے. کہا مولا جب انہوں نے مجھے وجب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ. چہرے کو کہتے کہ مولا جب انہوں نے مجھے بیچ دریا کے پھینکا تھا تو اس وقت میرے ہاتھ کو جتنی دیر تک چل سکے تو میں چلاتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے پانی میں میری سانس گھٹنے لگی، میری آنکھیں بند ہونے لگی، میرے ہاتھوں میں حرکت ختم ہو رہی تھی. ایک وقت ایسا آیا
میری سانس مکمل بند ہو گئی. آخری لمحہ تھا, مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میرے جان میرے جسم سے بس ابھی روح پرواز ہو جائے گی. تو میں نے اسی وقت بارگاہ قدرت میں اپنے دل میں دعا کرنا شروع کر دی, پروردگارا محمد باقر کا واسطہ مجھے یہاں سے بچا. بس میرے لفظ ختم ہوئے تھے, میری آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی, میرے ہاتھوں میں حرکت واپس آ گئی, میرے قدموں میں حرکت واپس آ گئی. مجھے پھر بوڑھے ہونے کا احساس نہیں ہوا. مجھے ایسا لگا کہ میں 40 سالہ کا جوان ہوں. میں نے سامنے دیکھا میرے مولا محمد باقر کا چہرہ, میرے دائیں دیکھا میرے دائیں بھی محمد باقر کا چہرہ, میں نے بائیں دیکھا بائیں بھی محمد باقر کا چہرہ, میں نے پیچھے دیکھا مجھے پیچھے بھی محمد باقر کا چہرہ نظر آیا. میں نے اوپر دیکھا اوپر بھی محمد باقر, میں نے نیچے دیکھا نیچے بھی محمد باقر. میں نے مدد اللہ سے مانگی تھی, چہرہ محمد باقر کا نظر آنے لگا. یہ تیرا مولا دکھائیں گے جب آخری وقت آئے گا, زمانہ آئے گا, تو مولا یہی تیرا دوبارہ دکھائے گا ہر جگہ پر, ہر سمت پر تمہیں مولا امام زمانہ کا چہرہ ہی نظر آئے گا. اسی لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے تم جدھر بھی رخ کرو گے آگے وجہ اللہ کو ہی پاؤ گے. ہمارے تمام معاملات کا دارومدار معرفت امام پر موقوف ہے. اگر معرفت نہیں ہے تو نماز بت پرستی ہے, روزہ بھوکا پیاسا ہو رہا ہے, طواف کعبہ چکر ہے اور کچھ بھی نہیں. بس دعا کیا کریں مولا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی کامیابی والی معرفت عطا فرمائے. بس دو جملے مسائل کی آنکھوں میں آنسو ہو جائے تو ہماری جنت کی ضمانت ہو جائے گی. ضربت لگ چکی ہے. آقا حسن کے زانوں پر میرے مولا علی کا سر اقدس تھا. بابا کس نے ضربت لگائی ہے؟ کہا مصر یہود نے. کہا کدھر کو گیا ہے؟ کہا یہاں سے باہر نکل گیا. مولا نے ارادہ کیا کہ اٹھ کر اس کا پیچھا کرے. مولا امیر المومنین نے فرمایا بیٹا اس کے پیچھے نہ جانا, یہی رہو, ابھی اسی جگہ سے وہ داخل مسجد ہوگا. بس یہ جملے ختم ہوئے. یمانی نے اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے سیدھا مسجد نبوی میں اسی جگہ پر لے کر آ گیا جہاں پر میرے مولا امیر المومنین کا سر اقدس زانوے مولا حسن پر موجود تھا. اس وقت میرے مولا نے جملہ کہا. یہ مسائل جو ہے نا یہ احساس کے لیے ہوتے ہیں, اپنے تصور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس وقت میرے مولا نے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کو ایک جملہ کہا تھا, بتا تو صحیح میں تیرا اچھا امام نہیں تھا. سمجھ گئے کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ میں تجھ پر ان سے بھی زیادہ کرم کرتا تھا جن کو تو مجھ سے بھی زیادہ اچھا جانتا تھا. کہتا ہے کہ حضرت جس کو جہنم اپنی طرف بلا رہی ہو وہ کیا کرے. آپ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے, آنکھوں کے آگے ہلکے پڑ چکے تھے, بات گفتگو نکل نہیں رہی تھی. اس وقت میرے مولا نے مولا حسن کو کہا کہ حسن بیٹا دیکھ رہے ہو نا کہ میرے تیرے باپ کا جو قاتل ہے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں, اس کو ایک کوزہ آگ پلا دے, اس کو پانی پلا دے. میں کہوں مولا ایسے وقت میں بھی آپ کو دشمن پیاس یاد آ رہی ہے. ایک وقت کو ہوگا کربلا کا میدان ہوگا, 10 محرم ہوگی, 3 دن کا پیاسا حسین اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کو لے کر بس یہی فریاد کر رہا ہوگا کوئی ہے جو میرے ششماہے کو پانی پلا دے, جو میرے ششماہے کو پانی پلا دے. وسیلے کر لی نصیحتیں کر لی. بس ایک روایت پڑھی شہادت میرے بھائی نے پڑھی معلمہ بیٹی کو میرے لے آؤ اور تم سارے حجرے سے باہر نکل جاؤ. کہتے ہیں کہ جیسے ہی بیٹی سلام اللہ علیہا آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی نا تو اس وقت میرے مولا نے کہا بیٹی ذرا شان چادر کو بی نے شانوں سے چادر ہٹائی. میرے مولا نے پہلے دایاں بازو چوما پھر بایاں بازو چوما. کہا بیٹی ذرا سر سے چادر ہٹا. بی نے سر سے چادر ہٹائی ہے. میرے مولا روتے بھی جاتے ہیں اور آپ کا سر چومتے بھی جاتے ہیں. کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں
رسیاں پہنائی جائے گی، تیری چادر کھینچ لی جائے گی. بی بی اٹھی باہر آئی، باہر دیکھا عباس کھڑا ہے. بی بی نے عباس کو دیکھا اور کہا کہ کس کی ضرورت ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دے. عالمہ ہے یا ایک معلمہ ہے، بابا کی حدیث بھی یاد ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی یاد ہے، لیکن حجت پیش کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کس میں ضرورت ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دے. 10 محرم کا دن آ گیا، آواز آئی یا آقا ہو ادرکنی الا انت سرائے ظاہری. عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ادھر سے حسین روانہ ہوئے، ادھر سے بی بی نے مدینہ کی طرف اور نجف کی طرف منہ کر لیا. کہا بابا اب جس کا جی چاہے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا ہے، زینب کی چادر اتارے، کیونکہ زینب کے پاس عباس صاحب نہیں رہا. اللہ لعنت اللہ قوم ظالم.